जादूगर था कि बादशाह को उसके ऊपर भरोसा था, ऐसा भरोसा था कि कुछ भी करवाना हो वो जादूगर को बुलावे कि ये ऐसा करना है, वो जादूगर अपने गंदे काम से वो करे और वो काम हो जाए। इसलिए कि जादू तो गुनाह है। अरे बोलो, जादू करना भी बहुत बड़ा गुनाह है, जादू करवाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह हम सबकी इससे हिफाजत फरमाए। लेकिन वो बादशाह था, उसका एक जादूगर था। एक दिन वो जादूगर आया और आकर क्या कहता, ओ बादशाह, मैं तो बूढ़ा हो गया, अब रिटायर हो जाऊंगा। भाई आदमी, बूढ़ा आदमी रिटायर हो जाएगा, कहा अब मेरे से वो सब काम नहीं होते, वो जो दूर दूर जाने का और पहाड़ों पे जाने का और काम करने का। और जादूगर ने कहा, बादशाह मैं बूढ़ा हो गया, मैं रिटायर हो जाऊंगा, तुम मेरे को तुम्हारे इलाके का कोई अच्छा जवान लड़का दे दो ताकि मैं उसको ट्रेन करूं, मैं उसको मेरी तरह जादूगर बना दूं, ताकि बादशाह मैं मर जाऊं तो तुमको कोई फिक्र नहीं, मेरे बाद दूसरा जादूगर तैयार होगा। वो बादशाह ने बहुत देखा, वहां तो एक जवान मिला, 12-13 साल का लड़का। बोलो, 12-13 साल का लड़का मिला और बड़ा ज़हीन लड़का मिला। और बादशाह ने बस कह दिया कि ये जो लड़का है ये आज से तुम्हारे पास आएगा। चलो ठीक है, एक लड़का तय हो गया। बोलो ना, कितने साल का लड़का? वो 12 का, 13 का, बाद रिवायत में 15 का, बाद रिवायत में 16 का। मतलब है कि जिसने अभी जवानी में कदम रखा वो लड़का बादशाह ने चुन लिया कि भाई ये लड़का है। और बादशाह बड़ा जालिम था। अरे बोलो, बादशाह बड़ा जालिम था, एक अल्लाह को मानता नहीं था। वो बादशाह ने वो लड़के को कहा, तू भी जादूगर बनेगा, तेरे को घर मिलेगा, बंगला मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, अरे इतना सोना, इतना चांदी सब मिलेगा। और लड़का तैयार हो गया। 12-13, 14, 15, 16 साल का लड़का था, जवान लड़का था, तैयार हो गया। अब रोज सुबह में जाने का, किसके पास जाने का? बोलो ना, किसके पास? वो बूढ़े जादूगर के पास जाने का, और वो अपनी कला सिखाएगा। अब ये लड़का जो है ना, ये लड़का जब जाता था तो बीच में एक झोपड़ा आता था, उस झोपड़े में एक अल्लाह का वली रहता था। बोलो, उस झोपड़े में एक अल्लाह का वली रहता था। उस जमाने में अल्लाह के वली को राहिब कहते थे, जो एक अल्लाह की इबादत करे। राहिब, एक अल्लाह की इबादत। तो ये लड़का जब जाता था तो थोड़ी देर यहाँ रुकता था, वो अल्लाह के वली के पास रुकता था, और उसके बाद फिर वापस जादूगर के पास जाता। अब जब वो अल्लाह के वली के पास जाता था, वो एक ही बात कहता था, एक अल्लाह पर यकीन, एक अल्लाह पर भरोसा, एक अल्लाह पर तवक्कुल। और जो अल्लाह पे भरोसा करेगा, अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बना देगा। और वो वली बताता भी था, अल्लाह की तरफ से ऐसी ऐसी करामत बताता था। अब वो लड़का जब जादूगर के पास जाए तो जादूगर बोले, अल्लाह को नहीं मानने का, अल्लाह को नहीं मानने का, जो होता हमारे जादू की ताकत से होता, हमारे कला की ताकत से होता, हम जो करते उसकी ताकत से होता। अब वो बेचारा 15 साल का लड़का सोचे कि एक जगह पे जाता हूँ, वो कहता अल्लाह अल्लाह, और दूसरी जगह पे जाता हूँ, वो कहता अल्लाह को नहीं, जो होता अपने जादू से होता है। वो लड़का बहुत कंफ्यूज हो गया, करे तो क्या करे। इसलिए कि रोज ये झोपड़े में भी जाए तो वो कहे कि करने वाला कौन? बोलो, अल्लाह। करने धरने वाला कौन? अल्लाह। आसमान जमीन बनाने वाला कौन? तो अल्लाह। ये चांद सूरज बनाने वाला कौन? तो अल्लाह। और फिर वो बादशाह के हुक्म से वो जादूगर के पास जाए, वो भी अजब अजब चीजें बतावे और बतावे, ये सब जादू से होता। ये 15-16 साल का लड़का बहुत परेशान हो गया कि दो में से सच्चा कौन है? भाई बोलो, दो में से सच्चा। बड़ा परेशान हुआ, बड़ा परेशान हुआ, बड़ा परेशान हुआ। ये कुरान करीम का वाक्य आया, बड़ा परेशान हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि लड़का अपने घर से निकला। बोलो, लड़का अपने घर से अब घर से निकला, देखा कि बहुत पब्लिक है, बहुत ट्रैफिक हो गई है, बहुत सारे लोग जमा है और सब लोग हटो 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 आवाज कर रहे। तो ये लड़का भी गया। भाई 15-16 साल का जवान लड़का, क्या हुआ भाई? अचानक इतने सारे लोग जमा हो गए और सब कहते हटो हटो, क्या हुआ? तो सबने बताया कि बहुत बड़ा जानवर आ गया। एक रिवाज के मुताबिक कोई जानवर बीच में आ गया या कोई बड़ा शेर बीच में आ गया। बस ये लड़के ने सोचा, आज मेरे को मालूम करना है कि वो जो झोपड़े में जाता हूँ, जो अल्लाह अल्लाह बोलता, वो सही है कि वो जादूगर सही है। वो लड़के ने क्या किया, एक पत्थर उठाया। बोले, एक पत्थर उठाया और कहा, अगर ये मैं पत्थर उठाता हूँ और ये जानवर पे मारता हूँ, अगर ये जानवर मर गया तो ये वली सही है, ये अल्लाह अल्लाह बोलने वाला सही। और अगर ये जानवर ने मेरे ऊपर हमला किया तो इसका मतलब है कि कौन सही है? वो इसने वो पत्थर उठाया और अल्लाह के नाम से, अल्लाह तू पैदा करने वाला, अल्लाह जानवर को भी तू लाने वाला, ए अल्लाह ये सारी भीड़ भाड़ भी तू जमा करने वाला, अल्लाह आसमान और जमीन का तू बनाने वाला, चांद और सूरज का तू बनाने वाला, ये कहकर उसने पत्थर उठाया। अल्लाह अगर तू सच्चा है, पत्थर छोटा है, जानवर बड़ा है, मगर पत्थर में तेरे नाम से अल्लाह मारता हूं। बस वो पत्थर लिया, अल्लाह के नाम से मारा
وہ جانور ڈھیر ہو گیا، بولو مر گیا۔ بس یہ لڑکا سمجھ گیا سچا کون ہے، وہ اللہ تھا، اور یہ جادوگر جھوٹا ہے۔ بس پھر تو کیا معاملہ ہوا، یہ لڑکے نے دھیرے دھیرے وہ جادوگر کو بولو چھوڑ دیا، جادوگر کو چھوڑ دیا، اور وہ اللہ کے ولی۔ اور آپ کو معلوم ہے میرے دوستو، کپڑے والے کے پاس جاؤ تو کپڑا ملے گا، برتن والے کے پاس جاؤ تو برتن ملے گا، ارے عطر والے کے پاس جاؤ تو خوشبو ملے گی۔ یہ لڑکا وہ اللہ کے ولی کے پاس جانے لگا، جادوگر کو چھوڑ دیا، حرام والے کو چھوڑ دیا، حلال والے کے پاس آیا۔ جب اللہ کے ولی کے پاس روز 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 جانے لگا، وہ دن آیا اللہ نے اس کو بھی ولی بنا دیا، بولو اللہ نے اس کو بھی ولی بنا دیا۔ اور بادشاہ کو پتا چلا کہ اس نے جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا اور کوئی جھوپڑے میں جاتا ہے، اور یہ بھی پتا چلا کہ وہ ایک اللہ کرتا۔ بادشاہ بڑا غصے ہوا، لڑکے کو بلایا اور کہا سنا، میں نے تیرے بارے میں سنا تو نے وہ جادوگر کو چھوڑ دیا اور تو ہم لوگوں کو نہیں مانتا، تو ایک اللہ کی عبادت کرتا۔ تو لڑکے نے کہا اللہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور وہ لڑکے نے صاف کہہ دیا تو بھی خدا نہیں ہے، بولو تو بھی خدا، اور تو جو کرتا ہے وہ بھی غلط ہے، اور وہ جادوگر جو کرتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اصل کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، اصل کرنے دھرنے والا کون؟ بس وہ بادشاہ نے سنا، بادشاہ نے کہا اچھا اس کا مطلب کہ ہم نے جس کو بڑا کیا پالا آج وہ ہمارے اپوزٹ میں کام کرتا۔ بادشاہ نے فوراً ایک لشکر تیار کیا، بھائی بادشاہ تو بادشاہ تھا، ایک لشکر تیار کیا، اور کیا کہا معلوم ہے یہ لڑکے کو لے کے، اور وہ لشکر بھی کیسا تیار کیا، جماعت تیار کی جو پہاڑوں پہ چڑھتی رہی، کہا اس کو لے کے، یہ لڑکے کو لے کر، یہ 15-16 سال کا لڑکا ہے، یہ میرے کو بھی نہیں مانتا، بادشاہ کہتا ہے میرے کو بھی نہیں مانتا، میرے علاقے کے جادوگر کو بھی نہیں مانتا، اور یہ ایک اللہ کہتا ہے۔ بادشاہ نے کچھ لوگوں کو تیار کیا جو پہاڑ پہ چڑھتے تھے، کہا لڑکے کو لے جاؤ پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور پہاڑ کے اوپر سے پٹک دو۔ دیکھتے ہی اپنے اللہ کو کتنا بلاتا ہے۔ چلو وہ لے کے کہاں گئے، بولو کہاں گئے لے کے اس کو؟ پہاڑ۔ جب وہ پہاڑ پہ پہنچے سب سبحان اللہ بولا، سبحان اللہ بولا۔ لڑکے نے کیا کیا، جیسے پہاڑ پر پہنچے اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، وہ لڑکے نے کہنا شروع کر دیا اے اللہ ہم عبادت کریں تو تیری ہی کرے، بولو وہ لڑکا کہتا اے اللہ ہم عبادت کرے تو تیری کرے، اپنے ماتھے کو جھکائے تو تیرے سامنے جھکائے، اے اللہ تو ہی زندگی دینے والا، تو ہی موت دینے والا، ہم نے یہی سبق پڑھا، اللہ کرنے دھرنے والا تو ہے، یہ سب مجھے پہاڑ پہ لے کر آئے، اللہ موت بھی تیرے ہاتھ میں، زندگی بھی تیرے ہاتھ میں، اللہ تو سچا ہے، یہ سب کو پہاڑ سے گرا دے اور مجھے بچا لے۔ بس وہ لڑکے نے دعا مانگی، پہاڑ نے حرکت ماری، جتنے آئے تھے نا اس کو گرانے سب پہاڑ سے گرے، اتنے اونچے پہاڑ سے گرے، سب کے سب مر گئے۔ بچ کون گیا؟ اچھا وہ لڑکا چاہتا تو بھاگ سکتا تھا، ارے بھاگ سکتا تھا نا بھائی، وہاں سے نکل جاتا کہیں بھی، لیکن وہ لڑکا اترا پہاڑ سے، اترتے اترتے بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا تو ادھر مرا نہیں؟ وہ مارنے والے مر گئے، جو مارنے والے تھے نا وہ ایسا کیسا مر گئے؟ ارے وہ تو پہاڑوں پہ چڑھتے تھے اور اترتے تھے، چڑھتے تھے اترتے۔ کہا وہ جب تک پہاڑوں پہ چڑھتے تھے اترتے تھے، لیکن آج تک وہ اللہ والے کے ساتھ نہیں چڑھے تھے۔ میں اللہ والا میں چڑھا جب پہاڑ پر، میں نے اوپر والے سے دعا مانگی، اللہ پہاڑ تو تو نے ہی پیدا کیا ہے، اللہ ان کو برباد کر دے، میرے کو جلا دے، تاکہ بادشاہ کو سمجھ میں آئے کہ کرنے دھرنے والا اللہ ہوتا ہے، کوئی بندہ۔ تو کہا وہ گئے کا سب مر گئے ہو تو کہا تو کیوں آیا؟ کہا تجھے سمجھانے کے واسطے آیا۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا نا، دماغ پھرا، اس نے اپنے علاقے کے 15-20 بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جو سمندر میں تیرتے تھے، بولو سمندر میں، اور ایک بہت بڑی کشتی بلائی، اور وہ 15-20 کو کہے لڑکے کو لے کو کشتی میں بیٹھ جاؤ، بھائی بڑی بوٹ آتی نا، بوٹ کا کشتی میں بیٹھ جاؤ اور یہ لڑکے کو لے کر جاؤ، جب بالکل بیچ سمندر آوے، تم لوگوں کو تو تیرنا آتا ہے، یہ لڑکا کچھ بھی گڑبڑ کرے گا، لیکن جب بیچ سمندر میں آوے اٹھا کے لڑکے کو سمندر میں ڈال دینا، اس کو تیرنا نہیں آتا، اور اگر یہ تم کو ڈالے تو تم لوگ تیرنا تو تم کو تو آتا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، کہا کہ یہ لڑکے کو مار کے آ جانا۔ وہ 15-20 آدمی نے لڑکے کو پکڑا، بولو کہاں لے گئے؟
اس میں لے گئے، کشتی میں لے گئے اور بیچ سمندر میں لے گئے. ارے بولو نا سبحان اللہ بولو. بالکل وہ لڑکے کو پانی میں ڈالنے کا ٹائم آیا اور لڑکے نے ہاتھ اٹھائے، اللہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا تو ہی، میں عبادت کروں تو اللہ تیری ہی، میرا ماتھا جھکے تو تیرے سامنے جھکے. اللہ یہ سمندر بھی تیرے قبضے میں، یہ جتنے آدمی آئے وہ بھی تیرے قبضے میں. اللہ ان کو تیرنا آتا، مجھے تیرنا نہیں آتا، لیکن اللہ موت اور زندگی تو تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ یہ سب کو پانی میں ڈبا دے، ختم اور برباد کر دے، اور اللہ مجھے بچا دے. بس اتنا کہا، پانی میں ایسا طوفان آیا کہ کشتی الٹی پلٹی ادھر ادھر گئی، لیکن جیسے وہ لڑکا کشتی میں چپک گیا اور باقی سب دھڑا دھڑ گرے، اور ایسا سمندر کا طوفان تھا بولو سب. اور یہ کشتی میں بیٹھے بیٹھے واپس آ گئے کنارے. ابھی بھی چاہتا تو بھاگ سکتے تھے کہ نہیں بھاگ سکتے؟ بھائی لڑکا بھاگ سکتا تھا، لیکن چلتا چلتا بولو کس کے پاس؟ بادشاہ نے دیکھا، کہا پھر تو آ گیا، وہ کہاں ہے؟ سب مر گئے. کیسے مر گئے؟ مارنے والے مر جاتے، اور جس کو تو مارنے بھیجتا وہ واپس آتا ہے. اس لیے کہ موت زندگی، وہ لڑکا کہتا موت زندگی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. بولو کس کے ہاتھ میں؟ اور اللہ نے بھی آج قرآن میں بھی یہی ہے. یہ تو میں اگلے زمانے کی بات کر رہا ہوں، لیکن قرآن میں بولو یہی لکھا کہ نہیں لکھا؟ ساری حکومت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ. موت کس کے ہاتھ میں؟ بولو بولو جلدی جلدی بولو. زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں، پڑھو نا. اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا. پورا مجمع بولے نا سارا. حکومت کرنے والا کون؟ اللہ ہی. ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ اللہ ہی. موت کا مالک کون؟ اللہ ہی. زندگی کا مالک کون؟ اللہ ہی. عزیز و غفور کون؟ اللہ ہی. ساتوں آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ تو اللہ نے ہم کو بھی سکھایا. اب وہ لڑکا کھڑا ہے، بادشاہ ایک دم لال لال ہو گیا ہے. غصے میں پوچھا تیرا کیا کروں؟ کہا تو کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا. تو نے تو میرے کو پہاڑ پر بھی بھیجا، واپس آیا، سمندر میں بھیجا، واپس آیا. کہا تیرے 2 ٹکڑے کر دوں گا. کہا میرے کرنے جائے گا تو تیرے ہو جائیں گے میرے. تو کہا بادشاہ سوچا کیا کروں. تو لڑکا کہتا ہے نہیں بتاؤں کیا کرنے کا، میرے کو مارنا ہے نا، میرے کو ختم کرنا ہے. کہاں تیرے کو ختم کرنا؟ کہا ایک کام کر، سب کو جمع کر دے میدان میں. تو بادشاہ ہے، سب مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، پورے گاؤں کے گاؤں، دیہات کے دیہات، شہر کے شہر، سب کو جمع کر دے میدان میں. کہا پھر کیا کرنا؟ کہا سب کو میدان میں جمع کر دے، میرے کو بیچ میں کھڑا کر دے، اور اس کے بعد ایک تیر لے، اپنے ہاتھ میں تیر لے، اور دیکھ ایسا مارے گا تو میرے کو کچھ نہیں ہوگا، تیر تیرے پہ واپس آئے گا. اس لیے تو یہ بولنا کہ یہ بچہ جس اللہ کی عبادت کرتا ہے اس اللہ کے نام سے اس کو مارتا ہوں، پھر وہ تیر مارنا تو میں مر جاؤں گا، تو میں مر جاؤں گا. لیکن اس بیوقوف کو نہیں معلوم کہ یہ مر جائے گا مگر اللہ کی عبادت کا جھنڈا گاڑ کے چلا جائے گا. دیکھو بادشاہ تو اللہ کو مانتا، لیکن غصے میں کرے تو کیا کرے. سب کو جمع کیا میدان میں، مرد عورتیں بچے، پورا مجمع گچا گچ جمع ہو گیا، اور لڑکا بیچ میں کھڑا ہو گیا. اب بادشاہ نے تیر اٹھایا، کہا میں دیکھو یہ بچے کو ابھی مار ڈالوں گا. لڑکے نے کہا ایسا بولے گا تو نہیں مارے گا، ایسا بولے گا تو تیر میرے کو لگ کے واپس تیرے پاس آئے گا، اور میں نہیں مروں گا، تو مر جائے گا. یہ بول بسم اللہ رب الغلام، یہ بول کہ یہ بچہ جس اللہ کی عبادت کرتا ہے اس اللہ کے نام سے میں مارتا ہوں، وہ تیر میرے بدن پہ کہیں بھی لگے گا، اللہ کا نام ہوگا تو میں مروں گا. اس لیے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں. سارا مجمع سناٹے میں. اور بادشاہ بولا میں خدا نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں اس اللہ کا نام لیتا ہوں جس کا یہ بچہ عبادت کرتا ہے، اور اس وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا، وہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا. یہ بول کر تیر مارا، وہ تیر گیا بچے کے یہاں کن پٹی پہ، وہ تیر لگا اور اسی وقت بچہ گرا زمین پر اور اللہ کو پیارا ہو گیا. بولو انا للہ. بادشاہ خوش ہو گیا، کیا مر گیا مر گیا. لیکن دیکھا سارے مرد اور عورتیں اس کو اپوزٹ ہو گئے. کہا آج تک تو ہم تیرے کو خدا مانتے تھے، آج پتا چلا تو خدا نہیں ہے، یہ بچے کا اللہ خدا. ارے یہ بچے کا جو اللہ ہے ہم سب اسی کو اللہ مانتے ہیں. پورا علاقہ بدل گیا، سب توحید پہ آ گیا. بولو لا الہ
الا اللہ لا الہ. بادشاہ کا دماغ گیا. بادشاہ تو بادشاہ ہوتا, دماغ گیا. تھوڑے چیلے ویلے کو بلایا اور کہا بڑے بڑے کھڈے کھودو, اس میں آگ لگاؤ, آگ لگاؤ, کھڈے میں آگ لگاؤ, اور جو جو اللہ اللہ کہتا ہے سب کو آگ میں ڈالو, سب کو جلا دو. ارے وہ لوگ کیسے پکے اور پیارے تھے کہ آگ لگی, کھڈے کھدوائے گئے, آگ لگائی گئی, خندقیں بنوائی گئی, اور وہ مردوں کو ڈالتا جل جاتا, عورت کو ڈالتا جل جاتی, سب جل جاتے. لیکن ہر جلنے والا کہتا اے بادشاہ تو سمجھتا ہے ہم کو آگ لگی. ہم کو آگ نہیں لگی, اللہ نے اسی کو باغ بنا دیا ہے. آپ کو معلوم ہے جب یہ معاملہ چل رہا تھا نا تو ایک عورت آئی, وہ دیکھی کہ کھڈا ہے, آگ جل رہی ہے, اور دودھ پیتا بچہ ساتھ میں لے کر آئی. اب وہ تھوڑا ہچکچاوے, جاؤں نہیں جاؤں, جاؤں نہیں جاؤں. تو دودھ پیتا بچہ کہتا ہے اماں یہاں رکنے کا نہیں, یہاں اندر جو جائے گا اوپر آگ نظر آتی ہے, نیچے اللہ کی جنت نظر آتی ہے. میرے دوستو وہ ماں بھی اپنے بچے کو لے کے اندر گئی. یہ پورا واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. بولو نا یہ واقعہ کہاں سے آپ نے سنا تھا کبھی پہلے؟ یہ مانگرول والے ہاں بول یا نہ بول کے بات ختم کر لیں. بھائی سنا تھا تو ہاں بول, نہیں سنا تو نہ بول. سنا تھا پہلے؟ نہیں سنا تھا. اپنے کو پکچر کی سٹوری سب معلوم ہوگی ہے نا, کون سا خان کہاں نکل گیا. ہاں مولانا ٹی وی سیریل پوچھو ان کو پکچر کے بارے میں پوچھو, ان کو موبائل کے بارے میں بولو, ان کو واٹس ایپ کے بارے میں بولو, ان کو فیس بک کے بارے میں بولو, ان کو یہ پوچھو کہ ننگی لڑکیوں کو کیسے نچانے کا, سب کو معلوم ہے. نہیں, حالانکہ یہ واقعہ قرآن میں. ارے بولو یہ واقعہ کہاں؟ پورا واقعہ جو میں نے بتایا نا. حالانکہ واقعہ اور بھی بہت اندر میں نے بہت شارٹ کر کے واقعہ آپ کو بتایا, اور قرآن میں بھی 30ویں پارے میں. ارے بولو کون سے پارے میں؟ 30واں پارہ, اما پارہ. پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو, یہ واقعے کی طرف اللہ اشارہ کرتا. اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. یہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ سے لے کر یہ واللہ علی کل شیء شہید تک آپ کوئی بھی تفسیر کی کتاب اٹھاؤ, یہ واقعہ آپ کو نظر آئے گا. یہ بچے والا واقعہ 15-16 سال کے لڑکے کا واقعہ آپ کو نظر آئے گا. اور خلاصہ یہ واقعے کا یہ ہے, جو اللہ کا بنتا ہے حالات سامنے آتے ہیں, مگر اسی حالات کے پیچھے اللہ جنت کو چھپا کے رکھتا ہے. تو میرے دوستو آج میں آپ سے بھی یہ واقعہ قرآن کا واقعہ ہے بھائی, قیامت تک چلنے والا واقعہ ہے. اس لیے میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر ایک بات کہوں گا, سب سے پہلا کام ان حالات میں جو ہم کو کرنا ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے. بولو کس سے مانگنا ہے؟ اچھا اتنے بہت حالات ہم پر آئے, ہم اللہ سے مانگتے؟ ارے بولو اللہ سے مانگتے نہیں مانگتے. کتنے قانون آئے, کتنے حالات آئے. ارے چلو نا باہر کے حالات چھوڑو, ہمارے گھر کے اندر حالات آتے ہیں, بیماری آتی ہے, ہمارے گھر کے اندر بیوی کا پرابلم آتا, ہمارے گھر میں بچوں کا پرابلم آتا, ہمارا کاروبار کا معاملہ آتا, ہماری کھیتی باڑی کا معاملہ آتا. ارے میرے دوستوں ہمارے اڑوس پڑوس کا واقعہ آتا, ہمارے سماج اور سوسائٹی کا واقعہ آتا. سب واقعے کو اگر حل کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے, ایک اللہ سے مانگنا. مانگیں گے انشاءاللہ. اس لیے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, کتنے لوگ ہیں نا کیا بولتے معلوم ہے, میرا کام ہوتا ہے. بولو کام ہوتا 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 کنارے پر آتا اور پھر کہیں گے مولانا سب کام ہو گیا, میرا سب کام, زمین کا سب کام ہو گیا, بس وہ کنارے پر آیا, بولو معاملہ رک گیا. اور پھر اس کو پوچھو کیوں رکا؟ لوگوں کو جلن وہ تھے میرے سے, جادو کرتے جادو. کوئی اتنا بولے گا نظر لگا دیتے, کوئی کہتا میرے کو بندش کر دیا, ہمارے نے گجرات میں تو کہتے مٹھ مار دیا میرے کو. کچھ نہیں ہوا,
سب سے سیدھا سادہ معاملہ کیا ہوا کہ 99% تیرا کام ہو گیا، اللہ نے ڈھیل دیا، کر لے میرا بندہ، کر لے میرا بندہ، کر لے۔ پھر جا کے اللہ نے بریک لگائی بتانے کے لیے تیری طاقت سے نہیں ہوتا ہے، اوپر والے کی طاقت سے ہوتا ہے۔ اب اوپر کا دروازہ کھٹکھٹا، اللہ کہتا 100% تیرا کام کرا دوں گا۔ یہ بھی قرآن میں لکھا ہے۔ ارے بولو یہ بھی قرآن پڑھو گے نا انشاءاللہ، یہ بھی قرآن میں 28واں پارہ، بولو ہاں۔ اللہ کہتا دو باتیں، اللہ کہتا سن، ایک تو گناہ مت کر، بولو اللہ کہتا گناہ مت کر، ایسی جگہ سے روزی دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے پیسے دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور اللہ کہتا میری قسم میرے پہ بھروسہ کر لے، تیرا کوئی کام رکے گا نہیں، سب کام تیرے کنارے پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، بولو نا انشاء۔ یہ قرآن میں لکھا، پارہ نمبر 28، ساتھ میں بولو نا پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ